अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कनूत नाज़िला एक है दुआए कुनूत। दुआए कुनूत की मैं तफसील बता चुकी हूँ, मायने में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो कि हम कनूत का मतलब है फरमाबरदारी, अतात गुजारी। हम वितर में आखिरी जो नमाज होती है उसके आखिरी ही रकत में हम पढ़ते हैं, मतलब अपने सारे जो भी दिन में जो कुछ अगर हमसे हुआ होता है उसकी बख्शिश मांगते हैं हम अल्लाह ताला से। और फिर हम अल्लाह ताला का, जैसे अल्लाह ताला, आज हमने आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला अपने बंदों को शुक्रगुजार देखना चाहता है। अल्लाह ताला को बेसब्रा ना शुक्रा बंदा कभी भी पसंद नहीं होता। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जो मेरे बंदे होते हैं, जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं, वो शुक्रगुजार होते हैं, वो सब्र करने वाले होते हैं। तो उसी उसी दुआए कुनूत में हम अल्लाह ताला से ये इज़हार करते हैं कि हम तेरे शुक्रगुजार बंदे हैं, हम तेरी नाशुक्री नहीं करते, हम तुझी से मदद मांगते हैं, कोई और नहीं है हमारे मदद मांगने वाला। और जो सारे वो काम जिससे तेरी नाराजगी एक्सपेक्ट हम करते हैं, उन सब लोगों को वो सारे काम हम छोड़ देते हैं। ये एक अहद करके, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि वो मीसाक, वो पुख्ता अहद क्या है? पुख्ता अहद एक तो ये है कि हमारे ये इस दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ताला ने हमसे वादा ले लिया था। फिर ये कि जितने अंबिया कराम आए उनके जरिए, और फिर आखिरी नबी जो हमारे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जरिए जो अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया है। और फिर उसकी एक वाज़ेह सबूत हमारे सामने जो कुरान पाक है, जो कि हम खुद को मुसलमान कहते हैं और हम पढ़ते हैं। तो ये अहद के ऊपर अहद है, वादे के ऊपर वादा है, मीसाक के ऊपर मीसाक है। तो अल्लाह ताला हमें वो बार बार याद कराता है कि कभी भी वो ना भूलना। उसी का हम इकरार करते हैं। जो दुआए कुनूत हम पढ़ते हैं वितर में, अपने दिन का अख्तिताम हम इससे करते हैं कि या अल्लाह, हम तेरे ही बंदे हैं, हमें बख्श दे। हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम नाशुक्री नहीं करते। तो वो भी ऐसे ही दुआ है। और ऐसे ही फिर जब कभी मुश्किल होती थी, मुश्किल इन द सेंस के जब कुफार का गलबा होता था या उनके हमले करने का डर होता था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनूत नाज़िला, उसको नाज़िला कहते हैं, ठीक है? कनूत नाज़िले का एहतमाम करते थे। इसका जो शुरुआत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब की, किस वक़्त की? ये ग़ज़वा उहद के बाद का वाक़या है कि ग़ज़वा उहद में एक तो मुसलमानों को शिकस्त हुई थी, जिसका ज़िक्र हम पढ़ चुके हैं। ग़ज़वा उहद में उस शिकस्त के बाद ज़ाहिरी बात है सारे मुसलमान उतने पक्के नहीं थे, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब-करीब के सहाबा कराम थे, जो मक्का में साथ रहे 13 साल, उनके साथ हिजरत करके आए थे। उनके अलावा ज़ाहिरी बात है नो मुस्लिम्स भी थे, नए-नए मुसलमान हुए थे। अभी उनमें उतनी ज़्यादा ईमान की पुख्तगी नहीं थी। उनके दिल अजीब से हो गए थे, मतलब एक अजीब से शशोपंज में थे। ये डर भी था कि ये ख़त्म हो जाएगा इस्लाम, और मतलब मुसलमान थोड़े से तो हैं, ये तो ख़त्म हो जाएँगे। वो उन सारी कैफ़ियत में जो इर्द-गिर्द के जितने भी कबाइल थे, उनको एक मौका हाथ आया कि अब यही वक़्त है कि हम ये थोड़े से मुसलमान हैं, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो वो तरह-तरह की प्लानिंग कर रहे थे। अब उसमें ये कि उसके बाद से 2 वाक़यात ऐसे आते हैं जो कि सख्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ उनका। मतलब इवन जो ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे, उससे ज़्यादा रंज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त हुआ। एक वफ़्द आया था जो कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश किया। तो उन्होंने ये कहा कि कुछ हमारे साथ कुछ आलिम और कुछ जैसे जो कुरान के पढ़ने वाले हैं, उनको भेज दे साथ, ताकि वो इर्द-गिर्द लोगों को जो है वो सिखाएँ, कुरान सिखाएँ और तालीम दें। जैसे तबलीग के लिए अपने सहाबा कराम को कुछ भेज दे साथ। उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा कराम को भेज दिया, और भेज दिया, लेकिन वो उन्होंने अहद की पासदारी नहीं की और उन सहाबा कराम को कत्ल किया गया। फिर इसी तरह उसके बाद इर्द-गिर्द के कबीलों से एक और वफ़्द आया था, जिन पर ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया। तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि हमारे साथ कुछ हाफ़िज़ कुरान को भेज दे, कुछ कुर्रा को ऐसे भेज दे जो कि कुरान पाक की तिलावत कर सके और वहाँ मतलब दीन सिखा सके। उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अपने सहाबा के बारे में खौफ है, मतलब तुम लोगों से और इर्द-गिर्द कबीलों से खौफ है मुझे। तो उस पर जो उस वक़्त का जो वफ़्द आया था, उसने कहा कि हम पनाह देते हैं, मतलब हम अपनी अमान में ले लेंगे आपके उन सहाबा कराम को। उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सुफ़्फ़ा में से 70
ایسے حافظ قرآن جو اس وقت جتنا قرآن نازل ہوا تھا اور وہ یاد کر رہے تھے، تو ایسے قاری صاحبان جو کہ 70 صحابہ کرام تھے جو کہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور سیکھتے تھے، وہ ساتھ بھیج دیے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ انہوں نے بدہدی کی، اور وہ 70 کے 70 سارے صحابہ کرام شہید کیے گئے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ مطلب ان کو زخم تو آئے تھے لیکن وہ انہی شہداء میں پڑا ہوا تھا، اور ان کو یہ لگا کہ سب شہید ہو گئے ہیں، وہ کہیں سے بچا کے اپنے آپ کو بچا کے تو وہ آ گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا سارا قصہ سنایا تھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا کہ یہ احد کے جو شہداء تھے ان کو بھول گئے تھے، کیونکہ یہ وہ صحابہ کرام تھے 70 جنہوں نے ابھی تک جتنا مطلب دین نازل ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ حفظ کر رہے تھے، ان کو یاد تھا سارا کچھ، اور وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اور خاص کام اور کیا کرتے تھے کہ دن کو وہ جا کے تھوڑی بہت محنت مزدوری بھی کرتے تھے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے، اور اس سے جو کچھ پھر ان کو ملتا تھا جیسے بیچ کے وہ لکڑیاں بھیجتے تھے، اور پھر جو پیسے ملتے تھے وہ لا کے ان سے جو اصحاب صفہ ہے ان کے لیے کچھ کھانا پینا ارینج کرتے تھے، مطلب وہ اس قسم کے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے۔ اور پھر یہ کہ جو دن کا باقی حصہ تھا اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور خاص حمد و ثنا کرتے تھے، اور جو کچھ سیکھا ہوتا اس کو یاد کرتے تھے۔ تو انتہائی دکھ اور افسوس ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قراء کا، ان قاری صاحبان کے شہادت کا، اور پورا 1 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جس قبیلے سے جو جو وفد آیا تھا ان کے نام لے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے ان کے لیے، ان کے ایک ایک کا نام لے لے کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دل کو نا کسی حال میں سکون نہیں آ رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اور ان جیسے خواب میں دیکھا، اور ان جو کہ شہداء تھے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں، صحابہ کرام نے ہی دیکھا خواب میں کہ وہ شہداء جو ہے وہ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام ملا ہوا ہے، اور مطلب وہ خوشحال ہے اور وہ سکون میں ہے۔ اس کے بعد سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی تسلی ہوئی، اور جو ارد گرد جو جو قبیلے جس جس کا نام لے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا چھوڑ دیا، مسلسل 1 مہینے تک بہت دکھ کے ساتھ وہ مسلسل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کا بھی طریقہ ایسا ہی ہے، کیسے پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جیسے وطر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ آپ جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے آپ دعائے قنوت پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رکوع میں جائیں، مطلب سورہ فاتحہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت، کوئی آیات آپ نے پڑھ لی قرآن پاک کی، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع سے آپ کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مطلب یہ دونوں طریقے ہیں۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قنوت نازلہ بھی ایسے ہی پڑھا، آپ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ رکوع سے کھڑے ہو کے جیسے رکوع اور سجود کے درمیان ہم دعا پڑھ سکتے ہیں نا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ رکوع کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں اس میں اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد کوئی بھی آیات یا کوئی آپ سورت پڑھ لیں، اس کے بعد جیسے ہم وطر پڑھتے ہیں، وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ویسے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس کا دعا بھی پڑھتی ہوں، اس کا مطلب بھی سمجھاتی ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے اگر نماز میں پڑھنا مشکل ہے تو آپ اس دعا کو بس ساتھ رکھے، میں نے شیئر کیا ہوا ہے، فون میں آپ کے پاس ہوگا، وہاں سے آپ پڑھ لیا کریں، اور ابھی جیسے میں معنی بتاتی ہوں اسی طرح ان کفار کو، ان جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو دماغ میں لے کے آئیں، ان کو سامنے رکھ کر یہ دعا مانگا کرے۔ تو جیسے میری معمولات میں سے ہے کہ میں تو بس جیسے نماز پڑھ لوں تو یہ باقی دعاؤں کے ساتھ اب یہ دعا قنوت نازلہ معمول میں یہ آ گئی ہے کہ اب میں پڑھتی ہوں، خاص کر میں تہجد کے وقت خاص کر اس کا اہتمام کرتی ہوں، میں 3 دفعہ پڑھتی ہوں اس کو۔ تو آپ بھی اس کے معنی پر آپ غور کریں، بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، اور اسی طرح پھر اس کو پڑھ لیا کریں نماز میں۔ جیسے اگر آپ کو پڑھنا مشکل لگتا ہے یا آپ کو یاد نہیں رہتی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز میں آپ کیسے ایک اور دعا کا آپ اضافہ کر لیں، تو آپ اس کو ویسے ہی نماز کے بعد یا جب جب آپ کو یاد آئے اور آپ وضو سے ہو تو آپ بیٹھ کے اس دعا کو آپ مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ پڑھنا نہیں، مانگا کریں۔ دعا کے کلمات کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لنا، پہلے میں ایک دفعہ سارے کلمات بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے ایک ایک کے حرف کا مطلب سمجھاتی ہوں۔
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين. ایک تو ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہی محبت میں ہم نے اس درس کا اہتمام کیا ہے، قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی ہے، کچھ ہم نے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کی ہے، تو اسی کی برکت سے جو مبارک محفل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی یہ ہم نے سجائی ہے، اسی کی برکت سے یہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ تو اس کو قبول فرما، تو ہم ابھی اسی کے معنی سمجھ کے ایسے ہی مانگے کہ کیونکہ تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ ایسے ہی مبارک وقت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ہی کلام پڑھا ہے اور اس کے معنی پر ہم نے غور کیا ہے، تو اب انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ جو دعا ہم مانگیں گے اور اگر دل سے مانگیں گے تو کیا بعید ہے کہ کس کی آواز پر اللہ تعالیٰ کن کہہ دے اور وہ قبول ہو جائیں۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اے ہمارے رب، اغفر لنا ہمیں بخش دے، وللمؤمنین تمام مومن مردوں کو، والمؤمنات تمام مومن عورتوں کو، والمسلمین تمام مسلمانوں کو، والمسلمات اور مسلمان مرد اور عورت کو، مسلمین مسلمان مرد، مسلماتی مسلمان عورتیں، وَأَلِّف اور الفت ڈال دے، بین قلوبہم ان سب مومن اور مسلمان مرد اور عورتوں کے درمیان الفت ڈال دے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت آ جائیں۔ وَأَصْلِحْ اور اصلاح کر دے، ذات بینہم ان سب مومن اور مسلمان مرد اور عورتوں کے درمیان اصلاح کر دے، ان کے دلوں سے یہ رنجش اور کدورتیں ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو یہ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ان کی سب آپس کی رنجشیں ختم ہو جائیں، اصلاح کر دے ان کے درمیان، وَانْصُرْهُمْ اور ان کی مدد فرما، عَلَىٰ عَدُوِّكَ جو تیرے دشمن ہیں، تیرے دشمن کے خلاف، وَعَدُوِّهِمْ اور ان کے دشمن، ان مسلمانوں کی، ان مومن مرد اور عورتوں کی مدد فرما، کس کے خلاف؟ جو تیرے بھی دشمن ہے اور ان کے بھی دشمن ہے۔ اللہم العن اے ہمارے رب لعنت فرما، کفرتا کافروں پر، اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کے کافروں پر یا اللہ لعنت فرما، الذین وہ سب لوگ جو یسدون روکتے ہیں، رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں، ان سبیلک تیرے راستے سے رکتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں، وَيُكَذِّبُونَ اور جو جھٹلاتے ہیں، رسلک تیرے رسولوں کو، وَيُقَاتِلُونَ اور جو قتل کرتے رہے ہیں، اولیاءک تیرے دوستوں کو، رسول تیرے دوست ہیں، تیرے دوستوں کو، تیرے رسولوں کو یہ قتل کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی روکتے رہے ہیں اور ابھی بھی روک رہے ہیں، یا اللہ تو ان پر لعنت نازل فرما۔ اللہم اے ہمارے رب خالف بین کلمتہم، خالف پھوٹ ڈال دے، پھوٹ ڈال دے بین کلمتہم ان کے درمیان، جو انہوں نے آپس میں عہد کیے ہوئے ہیں، جو سب مل گئے ہیں، یا اللہ تو ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے۔ وزلزل اقدامہم اور زلزل ڈگمگا دے، جیسے زلزلہ ہوتا ہے، ہلا دے ان کو، اقدامہم ان کے قدم، ان کی قدم ڈگمگا دے، ان کو ہلا کے رکھ دے، وانزل بہم اور ان پر نازل فرما، بأسکا ایسا عذاب، الذی وہ جو لا تردوہ، لا تردوہ تو ٹالتا نہیں ہے، جو کبھی ختم نہ ہو، جو کبھی ٹلے نہ، ان القوم المجرمین اپنے مجرم قوموں سے جس پر تو نے نازل کیا، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، یہ مجرم قومیں تھی، ان پر جب تیرا عذاب نازل ہوا تو ٹلا نہیں، ان کو برباد کر کے ہی ٹلا، ان کو ختم کر کے ہی ٹلا، تو یا اللہ اسی طرح کا عذاب تو ان اہل کتاب پر بھی نازل فرما، اہل کتاب کے کافروں پر بھی تو نازل فرما، جو کبھی ٹلنے والا نہ ہو۔ معنی سمجھ کے اس دعا کو مانگا کرے اور اپنے سب
جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اور جو بچے خاص کر تکلیف میں ہیں، جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. یہ ایسی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع، کوئی ایسا، کوئی ایسی حالت، کوئی ایسا وقت نہیں چھوڑا جس کے لیے ہمیں دعا نہ سکھائی ہو. اور مسلمانوں کی حالت کا اور کیا کہیں. پہلے یہ تھا کہ جب کبھی کوئی ایسی مشکل آتی تھی، مصیبت آتی تھی ایک مسلمان ملک پر، تو باقی سب مسلمان ممالک میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا تھا. اب وہ ایسے جکڑے گئے ہیں، ایسے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ دعا بھی نہیں کر سکتے، دعا بھی نہیں کر رہے. اور جتنے ہمارے علماء کرام ہے، مطلب ان کو دعا کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے. ان کو اجازت نہیں ہے تو کوئی بھی دعا نہیں کر رہا. 2-3 ممالک میں ہے بس. تو خود سے پڑھ لیا کریں اس کے معنی سمجھ کر، اور اسی طرح سوچ کر، جیسے ابھی میں جیسے بتا رہی تھی، جیسے اس کا مطلب ہے، اسی طرح امیجن کر کے میں پھر سے پڑھتی ہوں اور ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ اس میں آپ نے امیجن کیا کرنا ہے، کس کس کو آپ نے دماغ میں لا کے آپ واقعی مانگے. اللہم اغفر لنا، سب سے پہلے تو اپنی بخشش، کیونکہ ہمارے ہی اعمال ہے جس کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر آئی گی اور آتی رہیں گی جب تک ہم خود کو پہچانیں گے نہیں. جب تک ہم یہ دنیاوی فائدوں اور انہی اہل کتاب کے کافروں کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے، ان کو آئیڈلائز کرتے رہیں گے، ایسی ہی مصیبتیں ہم پر آتی رہیں گی. تو سب سے پہلے تو اپنے لیے بخشش. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور ساتھ ساتھ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بخشش مانگنا سب سے پہلے، کیونکہ ہمارے ہی گناہ ہے. اور پھر وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم میں ہی اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، ہم الگ الگ ہے. وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ میں سب جتنے مسلمان ممالک ہیں ان سب کو دماغ میں لائیں. وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یا اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے. وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور اگر کوئی بھی رنجشیں ہیں، جیسے ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کا دشمن بنا ہوا ہے، ان کو سوچے وہ اصلح ذات بینہم، اصلاح فرما دے ان کے درمیان، تاکہ یہ پہلے آپ مسلمان تو آپس میں جڑے، تبھی دشمن کا مقابلہ کریں گے. کیسے مقابلہ کریں گے دشمن کا؟ اور جو ان کا جو پلاننگ ہے وہ ایسے ہی مکاری سے وہ پلان کرتے ہیں. مسلمان کیوں ان کے شکنجے میں آ رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان اس کتاب سے دور ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کا تفصیل سے ذکر تو قرآن پاک میں کیا ہوا ہے. قرآن مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیسی یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں. اور ان کا جو موٹو ہے وہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. سب سے پہلے انہوں نے ڈویژن پہ کام کیا، سب کو الگ الگ کر لیے، آپس میں لڑوا دیا، پھر اب رول کر رہے ہیں بس، کوئی ان کے آگے بول ہی نہیں سکتا. تو یہ ان سب کو دماغ میں لے کے آئے، وہ اصلح ذات بینہم، یہ آپس میں تو پہلے اصلاح کر لے، صلح کر لے آپس میں. اور پھر وانصرہم، سب مسلمان ممالک سب کو دماغ میں لائیں، وانصرہم علی عدوک وعدوہم. عدو کہتے ہیں عداوت نہیں ہوتی دشمنوں کو، تیرے دشمن اور ہم سب کے دشمنوں کے درمیان مدد فرمائے یا اللہ مسلمانوں کی. اور پھر اللہم العن، یہ لعنت ہے، لعنت. اللہم العن کفرت اہل الکتاب، لعنت فرمائے اہل کتاب کے کافروں پر. الذین یصدون، وہ لوگ جو، کون ہے کافر؟ وہ لوگ جو روکتے ہیں عن سبیلک، تیرے راستے سے. یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم، جو ان کا آپس میں اتحاد بنا ہوا ہے نا، ایک مدد کے لیے آ رہا ہے، دوسرا مدد کے لیے آ رہا ہے، سب ملے ہوئے ہیں آپس میں.
اتفاق صرف ہم مسلمانوں میں نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ہے لیکن اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو ان سب کو جو جو ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے ان سب کو دماغ میں لائیں، اور اللہم خالف بین کلمتہم، یا اللہ پھوٹ ڈال دے ان کے درمیان، یہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے، آپس میں ہی یہ لڑیں. اللہم خالف بین کلمتہم اور وزلزل اقدامہم، تیری ہی قدرت سے ہوگا. وزلزل اقدامہم، ڈھگمگا دے ان کے قدم، اکھاڑ دے ان کے قدم. وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک، ایسا عذاب ان پر نازل فرما. الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین، اس میں جتنا جیسے قوم فرعون پر جو عذاب نازل ہوا تھا، قوم نوح جیسے پانی سے برباد ہوئی تھی، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کو دماغ میں لائیں کہ وہ انزل بہم بأسک الذی، ایسا عذاب لا تردوہ عن القوم المجرمین، جو تم مجرم قوموں سے پھر ٹالا نہیں کرتا، ان کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. معنی سمجھے اس کو، اس کے، اور اس کو مانگا کرے ہر نماز کے بعد. کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہے تو تھوڑا دل کو سکون مل جاتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی مدد سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ آمین پڑھتے جائیں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.